बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फीर, प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 25 फरवरी है, 23 रजबुल मुरज्जब है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉरवर्ड का इल्म है। ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहती हैं। आज एलिमेंट दर कुरान में जो है वो सूरत आल इमरान तक हम पहुंच गए। सूरह बकरा खत्म हो गई और हमारा ये सिलसिलेवार जो है उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला है, जो कि एक कुरान करीम में जिस तसलसल के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, उन्हीं हम सिलसिलेवार आयात को लेकर मरहलेवार आगे बढ़ रहे हैं। तो सूरह बकरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम किया। आज से सूरह आल इमरान जो है वो शुरू हो रही है और उसकी आज पहला प्रोग्राम है। सूरह आल इमरान में देखेंगे कि कहाँ से शुरू की आयात से कहाँ से अहले बैत अलैहिस्सलाम का कहाँ कहाँ पर जिक्र आया है, उन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनाने वाले हैं। और इस बेहतरीन गुफ्तगू के ऊपर हमारे साथ देने के लिए, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब नजर अशरफ इराक से। फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुस्फी साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। सूरह आल इमरान को आज से हम शुरू कर रहे हैं। आयात मुहकमात और मुताशाबिहात कुरान के अंदर मौजूद है। इससे मुराद क्या है और रासिखून फिल इल्म कौन शख्सियात हैं, किन शख्सियात के ऊपर वाक़या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहातुन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपके ऊपर किताब नाजिल की और उस किताब में से कुछ आयात जो हैं वो मुहकमात में से हैं और वो उम्मुल किताब हैं, और कुछ आयात जो हैं वो मुतशाबिहात में से हैं। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तअवीलिही व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है, टेढ़ापन है, तो वो ऐसी आयात की इत्तिबा करते हैं कि जो मुतशाबे हैं, इससे वो फितने की तलाश में हैं और तावील चाहते हैं। और हालांकि इसकी तावील जो है वो अल्लाह और रासिखून फिल इल्म के अलावा कोई नहीं जानता। ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान ले आएं, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, और इस बात को उलुल अलबाब अहले अक्ल ही इसका तज़किरा करते हैं। इस आयत के ज़िमन में मूसी साहब जो आपने सवाल किया, तो यहाँ कुछ रवायात हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आयात मुहकमात जो हैं तबन उसकी तावील में एक ज़ाहिर कुरान है, वो भी हुज्जत है, और बातिन कुरान भी हुज्जत है। ज़ाहिर कुरान से मुराद जो आयात हैं और बातिन कुरान हैं उससे मुराद आयात क्या लिया गया है। फरमाते हैं इमाम मुहकमात आयात जो हैं मोमिनीन वल आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, यानी 12 आइम्मा को मुहकमात व उखरो अबहातुन, और कुछ आयतें इसका बातिन क्या है। फरमाया फुला जो मुतशाबे हैं वो फुला, और अम्मल्लज़ीन फी ज़ैग़ुन दिलों में टेढ़ापन है, कजी है, असहाबहुम व अहल विलायतहिम, ये जो टेढ़े दिल वाले लोग हैं, टेढ़ेपन वाले लोग हैं, ये फुलाओं फुलां के साथी अकीदा रखने वाले। यत्तमा तशाबहा मिन्हु, इससे इमाम फरमा रहे हैं कि इत्तिबा करते हैं कि उन लोगों की इतना करें और उस करें। हालांकि एक बात की तावील जो है अल्लाह फिल इल्म के, तो इमाम फरमा रहे हैं वो कौन है रासिखून फिल इल्म है, इल्म, सही। जिनको अल्लाह ने
یہ عطا ہم امیر المومنین، وہ بارہ علیہ السلام ہے جو قبلہ علم آواز آپ اور کی تعویل ڈسٹرب ہو رہی بھی ہے، آپ دوبارہ سے جوائن کر کی لیں، عطا کی گئی ہے۔ جی آواز کٹ کے آ رہی ہے، دوبارہ سے جوائن کر لیں تاکہ اس کا جواب آپ جو ہے وہ تھوڑا سا دوبارہ سے دے دیں، جو آواز بہت کٹ کٹ کے آئی ہے۔ آپ دوبارہ سے جوائن کر لیں۔ جی ناظرین، لانگ ڈسٹینس کال ہے، ابھی انشاءاللہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ قبلہ جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور سورۃ آل عمران کے اوپر ہم جو ہے اس وقت پہنچ گئے ہیں، اور سلسلے وار گفتگو ہے، جہاں جہاں پہ بھی قرآن میں جس حوالے سے، جس انداز سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ راسخون فی العلم کے اوپر آپ بات کر رہے تھے، تو آواز تھوڑی ڈسٹرب تھی، اس کو آپ پر اگر ارشاد فرما دیں تو دوبارہ سے شروع۔ راسخون فی العلم میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو آیت کے ضمن میں موجود ہے یہ حصہ، اس میں فرماتے ہیں کہ راسخون فی العلم، کہ جن کا علم راسخ ہے، جن کو تعویل عطا کی گئی متشابہات کی، وہ امیر المومنین اور ائمہ علیہ السلام ہیں، یعنی 12 ائمہ کو خدا نے راسخون فی العلم کہا ہے، اور اس کی تعویل بھی ان کو عطا کی گئی۔ جی مصطفی صاحب۔ صحیح صحیح۔ قبلہ پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے بغیر جو لوگ اپنے اعمال کو لے کر جائیں گے، کیا کوئی صورت ہے کہ بغیر ولایت کے اعمال کو پروردگار کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے؟ کیونکہ ولایت سے تو لوگوں کو بڑی دشمنی ہے، اور اس کے ساتھ حج بھی ہو رہے ہیں، پھر عمرے بھی ہو رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دی جا رہی ہے، بڑے کام ہو رہے ہیں، تو ولایت نہیں ہے اس میں، تو کیا ہو گیا ان اعمال کا؟ جی، ولایت کے حوالے سے اگرچہ بہت ساری آیات اور روایات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان روایات سے اور آیات سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ جس بندے کے پاس جو ہے 12 ائمہ کی ولایت بالعموم اور امیر المومنین کی ولایت بالخصوص جس کے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس مقام پہ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ روایت جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اسلام سے جو ہے نقل کیا۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بال اقوام اذا ذکروا آل ابراہیم و آل عمران استبشروا، کہ ایسے لوگوں کی کیا صورتحال ہے کہ جب ان کے پاس آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرُوا آل محمد اشمئزت قلوبہم، کہ جب آل محمد کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں ان کے اندر بڑی عجیب سی کچھ سچویشن، اشمئزاز اور استبشار کے خلاف، یعنی تنگ دلی اور نحوست کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو ان احدہم وافا بعمل 70 نبیا یوم القیامہ، کہ اگر کوئی شخص روز قیامت 70 نبیوں کے عمل کے برابر عمل لے کے آئے، ما قابل اللہ منہ حتی یعافی بولایتی و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو اس شخص کے 70 نبیوں کے اعمال کے برابر بھی اگر عمل ہیں تو خدا قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ مجھ محمد کی ولایت کا اس کے پاس اقرار نہ ہو اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ ہو۔ سبحان یہ اللہ۔ روایت موسوی صاحب یہاں پہ موجود ہے۔ اسی روایت کی تائید میں مزید کچھ روایتیں امالی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ میں اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جس کے آخر میں عبادہ نظر ان اللہ لا۔ جی قبلہ، آپ کو ہماری آواز موصول ہو رہی ہے؟ جی رانی، تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے، لانگ ڈسٹینس ہماری کال ہے، اور جو ہے شاید ہمارا جی یہاں تک کہ جی قبلہ علی کی ولایت کا وہ شخص اقرار نہ کر لے اور علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کر لے، یہ روایت بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ سوائے کے محرقہ میں ابن حجر نے ایک روایت نقل کی ایک آیت کے ضمن میں،
جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے واقفوہم انہم مسئولون، کہ ان کو روکو، ابھی ان سے سوال ہونا ہے۔ تو ابن حجر روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنت جا رہے ہوں گے ان کو روک کے کس بات کا سوال کیا جائے گا؟ روایت کہتے ہیں یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب، کہ ان سے ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح اگر ان صحیح کے پاس ولایت کا عقیدہ ہوا تو وہ جنت چلے جائیں گے، ورنہ ان کو جنت جانے سے روک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام نے اللہ ایک صلی اللہ علیہ آیت کے ضمن میں ابو حنیفہ سے یہ سوال کیا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ روز قیامت آپ سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ابو حنیفہ سے امام نے سوال کیا، کیونکہ 2 سالہ شاگرد ہیں ابو حنیفہ، خود کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، نعمان، کیونکہ اصلی ایوہ نام نعمان تھا، کہ اگر میں 2 سال امام صادق کی شاگردی میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ کوئی مقولہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا مقولہ آ رہا ہے۔ اہل بیت جب ان کی مشکل کشائی جی جی کرتے جی تھے تو یہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو جب جی اس سے امام نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے اس میں کون سی نعمتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو اس نے کھجور کا ذکر کیا اور کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو امام نے فرمایا وہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں اللہ لازمی سوال کرے گا، یسأل عن ولایتنا اہل البیت، کہ ہماری ولایت کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا۔ یعنی اس وقت کھجور کے علاوہ اور کچھ علم تھا ہی نہیں، تو بیچارے نے کھجوری کی بات کی، مطلب اس سے آگے انسانی ذہن تھا ہی نہیں، مطلب بہرحال خیر، اب تو اس وقت ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت جو مولا امیر المومنین کے حوالے سے اس کو بیان فرمائی۔ جی، اس حوالے سے مصعب صاحب ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور وہ ابن عباس رضوان اللہ علیہ معروف راوی ہیں، ان سے یہ روایت موجود ہے۔ اور اس روایت میں ابن عباس رسول خدا سے روایت نقل کرتے ہیں، لیکن واسطہ امیر المومنین کو بناتے ہیں۔ دخلت علی امیر المومنین علیہ السلام، مولا کی خدمت میں ابن عباس کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا یا ابا الحسن اخبرنی بما اوصى الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ چونکہ رسول السلام نے کچھ خاص وصیتیں مولا علی کو کی تھی آخری وقت میں، تو جو خاص وصیتیں ہیں مجھے بھی بتا دیجئے۔ جناب ابن عباس نے پوچھا تو مولا سبحان علی نے جو وصیتیں رسول خدا نے کی تھیں ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین وارتضاہ واتم علیکم نعمتہ وکنتم احق بہا واہلہا، کہ اللہ نے آپ کے لیے دین کو چنا اور اس دین سے راضی ہوا اور اپنی نعمت کو تمام کیا، اور جو ہے تم اس نعمت کے زیادہ حقدار اور اہل ہو۔ یہ رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام سے وصیتیں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ نَبِيِّهِ أَن يُوصِيَ إِلَيَّ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کو یہ وحی کی کہ وہ مجھے یعنی علی ابن ابی طالب کو وصی بنائیں اور یہ وصیتیں کریں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی احفظ وصیتی، رسول خدا نے فرمایا اے علی یہ میری وصیت کو یاد رکھیں، وَأُوفِ بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرنا اور میرے قرضے کو وقت دین ادا کرنا، میرے قرضے کو، وہ یہ سنتی، میری سنت کو زندہ رکھنا، وَدْعُوا إِلَىٰ مِلَّتِي، میری ملت کی طرف بلانا، لأن اللہ تعالیٰ اصطفانی واختارنی، کیونکہ اللہ نے مجھے مصطفیٰ بنایا اور مجھے اختیار کیا۔ فَذَكَرْتُ دعوت اخی موسیٰ، تو میں نے جناب موسیٰ کی دعوت کا تذکرہ کیا اور میں نے اللہ سے دعا کی۔ رسول خدا فرما رہے ہیں اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار میرے خاندان سے میرا وزیر بنا۔ تو اس میں قیمتی نقطہ ہے کہ خود بھی تو موسیٰ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اپنے خاندان سے جو ہے اپنا وزیر بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی خود نبی کا وزیر جانشین خلیفہ نہیں بنا سکتا، حتیٰ نبی بھی نہیں بنا سکتا جب تک کہ خدا نہ بنائے۔ تو اس مقام پہ اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی کما جعلت ہارون من موسیٰ، تو جیسے کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رسول خدا نے بھی دعا کی پروردگار میرے خاندان سے میرا وزیر اور جانشین بنا جیسے موسیٰ کے لیے آپ نے بنایا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ أَنَّ عَلِيًّا وَزِيرَكَ وَنَاصِرَكَ وَالْخَلِيفَةَ مِن بَعْدِكَ،
تو اللہ نے رسول خدا کی طرف وحی کی کہ علی علیہ السلام آپ کے وزیر ہیں، مددگار ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ہیں۔ ثم یا علی انت من ائمۃ الہدی و اولادک من کا، اے علی آپ ائمہ ہدا سے ہیں اور آپ کی معصوم اولاد آپ سے ہے۔ فانتم قادۃ الہدا والتقا، اور آپ جو 12 امام ہو یہ ہدایت کے جو ہے قائد ہو اور تقوی کے سردار اور قائد ہو۔ والشجر التی انا اصلها وانتم فروها، اور وہ درخت جس شجرہ طیبہ کا قرآن میں ذکر ہے اس کی اصل میں ہوں اور آپ ائمہ اس کی فرع ہو۔ فمن تمسک بہا فقد نجا، جو اس شجرہ طیبہ سے یعنی محمد و آل محمد سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا فقد ہلک و ہوا، جو اس شجرہ طیبہ سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ وانتم الذین اوجب اللہ مودتکم و ولایتکم، اور آپ ہی اہل بیت ہو، اللہ نے یہ وحی کی رسول خدا کی طرف، رسول خدا علی سے کہنے آپ ہی وہ ہو کہ جن کی مودت اور ولایت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ آگے فرماتے ہیں والذین ذکرہم اللہ فی کتابہ ووصفہم لعبادہ فقال عز وجل من قائل ان اللہ اصطفیٰ۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم و آل عمران کو علی العالمین پورے جہانوں کے اوپر چنا، ذریتاً بعضها من بعض، اور بعض کی ذریت بعض سے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر رسول خدا نے اس آیت کے بعد فرمایا فَأَنْتُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران، اے اہل بیت تم ہی اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ ہستیاں ہو، آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران سے تم ہی برگزیدہ اور مصطفیٰ بندے ہو۔ فَأَنْتُمُ الْأُسْرَى، بعض روایت میں اسوہ ہے، من اسماعیل والعطر الہادیہ من محمد صلی اللہ علیہ اجمعین، اور تم ہی وہ ہدایت دینے والی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت پاک ہو۔ یہ تھی رسول خدا کی وصیت مولا علی کو، اور ان کے ذریعے سے ابن عباس تک پہنچی اور آج امت تک پہنچی ہے۔ جی مصطفی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سے طریقے سے جو مولا امیر المومنین کے لیے وصیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی، وہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ وہ کون سی 9 چیزیں ہیں قبلہ جو مولا امیر المومنین کو عطا ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ اگر کسی شخصیت کو عطا ہوئی ہے تو وہ رسول خدا ہے، اس کے علاوہ وہ 9 چیزیں کسی کوئی نصیب میں نہیں آئیں؟ کون سی چیزیں ہیں؟ جی امالی شیخ توسی میں جلد نمبر 1 صفحہ 208 پہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال امیر المومنین علیہ السلام اوتیت تسعا ولم یعطها احد قبلی، کہ مجھے اللہ نے 9 چیزیں عطا کی اور مجھ سے پہلے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو یہ 9 چیزیں نہیں ملی۔ فرمایا لقد فتحت لی السبل، میرے لیے خدا نے تمام راستے کھول دیے، اور جیسے کہ امام نے سلونی کے دعوے میں فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور مولا کا یہ بھی فرمان ہے لو کوشف علی الغطا مزدد، تو یقینا کہ علی کے یقین کا مرتبہ سب سے بلند ترین مرتبہ ہے، ہر چیز جو ہے علی کے لیے جو ہے واضح ہے۔ اب اس مقام پہ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُ الْمَنَايَا وَالْبَلَايَا وَالْأَنْصَابَ وَفَصْلُ الْخِطَابِ، اور مجھے مصیبتوں کا اور لوگوں کی نیتوں کا اور لوگوں کے نسبوں کا جو ہے علم عطا کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ نَظَرْتُ إِلَى الْمَلَكُوتِ، اور یہ نسب سے بات آئی، بعض اوقات معصومین سے رسول خدا سے جو ہے، ایک دفعہ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جو اہل بیت کا دشمن تھا، کسی ہاشمیہ کو یہ بات اس نے اذیت دی کہ آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، آپ رسول خدا سے نسبت کی وجہ سے کوئی آپ لوگوں کو اس بات پہ فخر نہیں ہونا چاہیے اور نہ کوئی مقام ہے۔ تو جب رسول خدا تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ایک خطبہ دیا تمام اہل مدینہ کو جمع کر کے، اور اس میں آپ نے یہ مقام جو آل رسول ہے اور مقام اہل بیت ہے اور جو رسول خدا کے خاندان سے جن کا تعلق ہے ان کا مقام بھی بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا
کہ جس شخص کو اعتراض ہے وہ آج بھی اس پہ دل یہ ہے کہ وہ اپنے والد کا نام پوچھ سکتا ہے. تو مختلف لوگوں نے پوچھے کہ میرے والد کا نام کیا ہے، جس کا اصلی باپ تھا بتا دیا، جس کا نہیں تھا اصلی باپ اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو مشہور ہے وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے. تو پھر رسول خدا نے فرمایا کہ وہ بندہ کیوں نہیں پوچھتا اپنے باپ کے بارے میں کہ جو کہتا ہے کہ مجھ سے نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی روز قیامت. تو لہٰذا اس بندے کو رسول خدا نے خصوصی متوجہ کیا جو رسول کی دشمنی میں اہل بیت کی دشمنی میں کہہ رہا تھا. تو یہ نسبوں کا علم بھی جانتے ہیں کہ اصلی باپ اچھا، فلاں کا کون سا ہے اور مشہور کون سا ہے. اس میں ایک اور اس سلوات بھی کے پڑھنا بعد شروع جو ہو گیا ہے تھا نا؟ اس میں قبلہ سلوات بھی جی پڑھنا شروع ہو گیا تھا نا کہ ہم راضی ہو گئے، راضی ہو گئے، اب اس سے آگے گفتگو نہ کریں، ہم راضی ہاں احسان بالکل اسی طرح وہ اس نے کہا جی ہم اللہ کے ہاں رسول پہ راضی ہیں. وہ ہاں آپ یہ کون سی، صحیح ہاں فرما بالکل وَلَقَدْ شروع ہو وَلَقَدْ گئی. نَظَرْتُ إِلَى الْمَلَكُوتِ بِإِذْنِ رَبِّي فَمَا غَابَ عَنِّي مَا كَانَ قَبْلِي وَلَا مَا يَأْتِي بَعْدِي. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی تمام ملکیتوں، جتنے بھی کائنات میں خدا کی ملکیت میں جیسے تبارک الذی بیدہ الملک کہ بابرکت ہے وہ ذات کے تمام ملکیتیں، تمام حکومتیں، تمام سلطنتیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو ان ملکوت میں امام فرماتے ہیں میری نظر ہے، میری نگاہ ہے اپنے رب کے اذن سے. فما غاب انی ما کان قبلی ولا ما یاتی بعدی. اور جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد جو چیزیں آئیں گی مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اس جیسے کیسے مولا کی اس خصوصیت کے اعتبار سے میں ایک دو آیتیں اور چند ایک روایتیں خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. ایک بہت خوبصورت. تو خود جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے وَنُرِيَهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مضمون لایا کہ اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام ملکیتوں کو ایک دفعہ خدا نے وہ مکاشفہ کیا جناب ابراہیم کے لیے، انہوں نے دیکھا. لیکن امام یہاں اس سے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام مخلوق کی، تمام کائنات کی ہر چیز پہلے بھی اب بھی میری نگاہ میں مجھ سے مخفی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھا. اور سنی شیعہ علماء کی روایات ہیں امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک کافی میں پورا چیپٹر ہے جس چیپٹر کا عنوان ہی یہی ہے، بہت سارے روایات صاحب کافی نے جمع کی کہ امام کے پاس علم ما کان و ما یکون ولا یخفی علیہ شیء، کہ امام کے پاس سابقہ کا علم بھی ہے، آئندہ کا علم بھی ہے، اور امام پہ کوئی بات مخفی نہیں ہوتی. اور یہ وہ خصوصیت ہے جو ائمہ علیہ السلام کو حاصل ہے. اور مولا علی علیہ السلام فرما رہے یہ مجھے خصوصیت حاصل ہے. کائنات میں ہر چیز ان کی نگاہ میں ہے. زندگی کے بعد بھی امام فرما رہے ہیں. جو اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو امام تو فرما رہے ہیں کہ اب بھی میری نگاہ میں کائنات ہے، زندگی ظاہری کے بعد بھی. اور اس کے بعد فَإِنَّا بِوِلَایَتِ اکمل اللہ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ دِینُهُ. امام فرماتے ہیں میری ولایت سے اللہ نے اس امت کے لیے دین مکمل کیا. اور امام کی اس بات کی تائید بھی قرآن کی آیت میں موجود ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا. آج غدیر کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا اور نعمت کو تمام سبحان کیا اور اللہ. دین اسلام سے راضی ہو. اسی بات کو امام یہاں ذکر فرما رہے ہیں وَأَتَمَّ عَلَيْهِمْ النِّعَمَ. اللہ نے نعمتوں کو تمام میری ولایت سے کیا. وَرَضِيَ لَهُمْ اسلامہم. اور میری ولایت سے اللہ نے اسلام سے رضایت کا اظہار کیا. گویا قرآن اور یہ فرمان امام بتا رہا ہے کہ جس دین میں ولایت علی نہیں ہے ایسے اسلام سے نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ کا سبحان اللہ. رسول راضی ہے. تو یہاں پہ اس یقول یوم الولایہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے ولایت والے دن اپنے حبیب سے یہ کہا یا محمد اخبرہم انی اکملت لہم اليوم دینہم واتممت علیہم نعم. کہ جیسے قرآن میں ہے کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو تمام کیا. ورضیت لہم اسلامہم. اور اسلام سے راضی ہوا. کل ذالک من من اللہ علیہ فللہ الحمد. مولا علی فرماتے ہیں یہ اللہ کا احسان مجھ علی کے اوپر ہے اور میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ میری ولایت سے اللہ نے دین کو مکمل کیا، میری ولایت سبحان سے اللہ. نعمتوں کو تمام کیا، میری ولایت سے دین اسلام سے راضی ہوا. اور انہی آیات میں مصری صاحب ایک بڑی اسی سورہ ہاں. مائدہ کی انہی آیات کے آگے ایک آیت ہے اس پہ لوگ غور نہیں کرتے غالباً. اسی آیت کے بعد
الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، کہ آج الف لام جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں وہی غدیر والے دن کی بات ہو رہی ہے. الیوم اکملتو میں وہی الف لام ہے، یہاں بھی غدیر والے دن کافر مایوس ہو گئے. اب یہاں علماء فکری ایک عرض کر رہا ہوں، غدیر والے دن، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں. غدیر والے دن کون سے کافر تھے رسول کے سامنے؟ وہ تو حج کر کے آ رہے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ وہ منکران ولایت علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کافر کا معنی منکر بھی ہوتا ہے، کہ جن منکران کے بارے میں اللہ نے سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ یار حارث بن نعمان فہری نے جب علی کی ولایت کا انکار کیا اور سوال کیا کہ پروردگار اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر، تو وہ عذاب آیا اور خدا نے ایک عام قانون بنا دیا کہ منکرین للکافرین لیس لہ دافع، کہ منکرین ولایت علی سے کوئی بھی عذاب کو روک نہیں سکتا، عذاب جہنم کو. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، کمال ہے ماشاءاللہ. بالکل، جس نے بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی کی اس نے عذاب کا مزہ ضرور جو ہے وہ چکھایا. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ قانون میں بھی خدا نے ترمیم کی. ایک جگہ پر کہا کہ جہاں پر آپ تشریف رکھتے ہوں گے وہاں میں عذاب نہیں بھیجوں گا، مگر یہاں پر جو ہے وہ عذاب بھیج دیا اس نے حارث بن نعمان فہری پہ. جی بالکل، آپ بالکل صحیح آپ نے فی محلی گفتگو کی. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب میں ان کو عذاب نہیں دوں گا اس وجہ سے کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. تو رسول اسلام کے وجود کی برکت سے امت سے عذاب ٹال رہا تھا، منافقین اور کافرین سے عذاب ٹال رہا تھا. لیکن یہ مسئلہ اتنا مہم تھا دین میں، اس سے بھی امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے. سنی شیعہ تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے، لہذا تحقیق کر لیں. آسان طریقہ تحقیق کا، آج تو نیٹ کا دور ہے. تو اس میں یعنی رسول خدا کے ہوتے ہوئے مسجد نبی کے باہر یوں ہی شخص نکلا، فوراً اوپر سے عذاب آیا اس آیت میں جیسے. تو منکر ولایت علی کے لیے خدا نے یہ ایک پیغام دیا کہ میں ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں شرک کے علاوہ، لیکن منکر ولایت علی کو عذاب سے جو ہے نا نہیں روک سکتا، عذاب اس کا مقدر بنے گا. لہذا اس ولایت علی کا انکار نہ کرنا. اچھا قبلہ، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے اور لوگوں نے بھی کیا ہوگی، بعض لوگوں کے چہرے مطلب مولا امیر المومنین کا نام لیں شکل اتر گئی. اس کی کوئی خاص وجہ احادیث میں ملتی ہے کوئی کہ کیوں ایسا امپیکٹ کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگ نارمل رہتے ہیں اگر وہ مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. مگر بعض کا میں نے دیکھا ہے کہ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، باڈی لینگویج تبدیل ہو گئی، وہ اتر گیا، جیسے کھسیانے سے ایک عجیب کیفیت ہو گئی. مطلب یہ کیوں مولا امیر المومنین کے نام سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ جی مرشد صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک روایت ذکر کی تھی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب آل ابراہیم کی بات ہوتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جب آل محمد کی بات ہوتی ہے تو چہرے اتر جاتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں دل سکڑنے لگتے ہیں، دلوں کے اندر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو لوگوں کے آگے فرمایا کہ 70 نبیوں کا بھی اگر وہ بندہ عمل لے کے آئے گا اور علی علیہ السلام کی ولایت نہیں ہوگی تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں اور اس کی بیسک ریزن پیچھے ہم نے بعض پروگرام میں بیان کیا ہے کہ وہ اس میں یا تو نطفہ حرام ہونا، نطفہ حیض ہونا، اور اسی طرح شیطان کا شریک ہونا. بعض اوقات ولد الزنا نہیں ہے لیکن شیطان شریک ہو گیا دشمن اہل بیت کے نطفے میں. تو یہ جو ہے ریزن روایات میں ہم نے ذکر کی تھی صاحب کا ایک پروگرام میں. جی مصری صاحب، صحیح، بالکل صحیح. اس کی علت و غایت جو ہے ماشاءاللہ بیان ہو گئی. جناب امیر کا وہ قصہ دینار اور طعام جنت کا آنا، یہ جو واقعہ ہے یہ کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیں. جی اس حوالے سے سورہ آل عمران کی بسم اللہ کے بعد 37 نمبر آیت، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہ جب بھی جناب زکریا علیہ السلام محراب میں آتے جناب مریم کے پاس تو رزق پاتے، اور یہ مریم سے سوال کرتے کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اس آیت کے ضمن میں امالی توسی جلد نمبر 2 صفحہ 228 پہ ایک بڑی لمبی روایت ہے، میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ ایک دن جو ہے مولا علی علیہ السلام نے جب صبح کا ناشتہ طلب کیا بی سے، تو بی نے عرض کی مولا یہ تو 2 دن ہو گئے ہیں میں اپنا کھانا بھی آپ کو دیتی رہی،
تو मेरे पास तो नहीं है कुछ। तो मौला घर से बाहर निकले, 1 दिनार कर्ज लिया, और रास्ते में जब कर्ज लेके वापस आ रहे थे तो दोपहर का टाइम था, सख्त गर्मी थी, और उसमें जनाबे मिकदाद सामने आते हैं, और इतनी सख्त गर्मी में उनके चेहरे की हालत को देख के मौला ने पूछा, मिकदाद इस सख्त गर्मी में आप किस लिए बाहर ये चक्कर लगा रहे हैं और क्यों फिर रहे हैं? तो मिकदाद ने काफी छुपाने की बार बार कोशिश की, लेकिन मौला के इसरार पे, जो दिलों की बातें भी जानते हैं, मिकदाद ने बताया, इस सख्त गर्मी में मैं इसलिए निकला हूँ कि मेरे खानदान घर वालों की जो हालत है भूख की वजह से, कि अब वो अल्लाह। उनकी रोना जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उनकी आहो बुका को सुन के मैं निकला हूं कि खुदा मुझे कोई वसीला, कोई हाल मुहैया करे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने भी बुका की और फरमाया कि मेरे घर में भी यही हालत है, लेकिन ये 1 दिनार मैं कर्ज लाया हूँ, तू ज्यादा मुस्तहिक है, हकदार है, ये ले जा। और मिकदाद को इसरार के बावजूद इमाम ने उसे अता किया वो 1 दिनार, और वापस तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में। तो रसूल खुदा ने फरमाया, या अली आज हमारा खाना आपके घर होगा। तो मौला अली पहले खामोश रहे, जैसे कि रवायत कहती है। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, या अली बताइए ताकि हम आए। तो वो कहा, अहलन व सहलन, यानी वेलकम किया, मरहबन कहा। तो रसूल खुदा के साथ जो ही मौला अली घर में आए, सैयदा नमाज पढ़ रही थी, नमाज से फारिग होकर एक ऐसा उन्होंने तश्त जो लजीज और मुअत्तर खाने से और ताज़ा उससे जैसे खुशबू और ताज़े खाने की जो सूरत हाल होती है वो सामने रखा। तो उस वक्त जो है रसूल खुदा ने जो है उस मकाम पर, और मौला अली ने जब हालत जानते थे लेकिन बीबी की जबान से सुनना चाहते थे कि ये कहाँ से आया, उस वक्त वाह, बीबी ने वही बात जो सुभान रिवायत के आखिर में मैं अर्ज कर देता हूँ। और रसूल खुदा ने उस वक्त फरमाया कि ये यही आयत जो शुरू सरनामे कलाम में अभी मैंने पढ़ी थी इस किस्सा के इब्तिदा में, इसी आयत को भी रसूल खुदा ने पढ़ा और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबा लकुमा अन युखरजकुमा मिन दुनिया हत्ता यजरिया का या अली मजरा जकरिया, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आप दोनों को एक मकाम अता किया, जैसे जनाब जकरिया अलैहिस्सलाम आके फल देखते थे जन्नत के, व यजरी का या फातिमा मजरा मरियम बिनत इमरान, जैसे मरियम के पास जन्नत के फल आते थे, ए फातिमा आपके पास भी जन्नत का खाना आया। वह कौलहू ताला, और ये वही बात है जो कुरान में जिक्र हुई है, कुल्लमा दखल अलैहि ज़करिया अल मेहराब, के जब भी जनाब जकरिया मेहराब में आते, जनाब मरियम के पास ताज़ा और नए किस्म का रिज्क देखते, तो वो कहती अल्लाह, कि सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से और अल्लाह जिसे चाहता है। तो यही बात रसूल खुदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया सल्लल्लाहु अलैहि कि वसल्लम। जिस तरह उन हस्तियों के लिए जन्नत के फल आते थे, आपके लिए भी ये खाना जन्नत से आया है। जी सुभान अल्लाह क़िबला। बहुत खूबसूरत जो है वो किस्सा दीनार और ताम जन्नत का नाजिल होना। क़िबला, आयत मुबाहिला और मुकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम, इसके ऊपर रोशनी डालें। जी, चूंकि ये आयत जो है सूरह आल इमरान में है और जो मशहूर आयत है, तकरीबन सब लोग ही मोमिनीन खुसूसन मोमिनात ये चीज़ें इन वाक़यात को जानते हैं, लेकिन हम तसलसल से चल रहे हैं। मैं मुख्तसर अर्ज करूँगा। सुन्नी शिया किताबों के अंदर ये बात साबित है, मुफस्सिरीन ने लिखी है, फ़कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जब नसारा नजरान ने आके रसूल खुदा से मुनाकशा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन है, तो आपने खुदा की वही के मुताबिक जो है जवाब दिया कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप बगैर बाप के खुदा वो कादिर है, कर सकता है, लेकिन उन्होंने इस दलील को नहीं माना। और आखिर में मुबाहले का हुक्म हुआ कि आप अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, आप अपनी मस्तूरात को, हम अपनी मस्तूरात को, आप अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लेके आते हैं। और सब सुन्नी बेटों की जगह हसन हुसैन गए, और देखे कुरान की नस के मुताबिक जो है हसन हुसैन को रसूल की बेटी के जरिए रसूल के बेटे कहा गया है। लेकिन आज तक 1400 साल गुजर गए, उम्मत मुसलमान जो है कुरान की इस नस के मुताबिक रसूल का बेटा कहना तो दूर की बात, इमाम कहने के लिए तैयार नहीं है, उनका बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि मौला अली से जब हुकूमत ले ली गई तो मदीने की गलियों में एक उजरत पे शख्स को
جو ہے ایک جاہلیت کا شعر جو ہے اسے سمجھا کے مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کرایا گیا، اور وہ شعر آج تک کتابوں میں موجود ہے کہ بنو نہ بنو ابنائنا، کہ ہمارے بیٹے وہی ہیں جو ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں، وہ بنو بناتنا ابنا اور رجال العبائد، تو جو ہماری بیٹیوں کے بیٹے ہیں نا وہ دور کے مردوں کے بیٹے ہیں ہمارے بیٹے۔ جاہلیت کے دور کا شعر تھا، یہ اس آیت کی رد میں اور امام حسن حسین کے مقام کو چھپانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کہیں یہ نہ بیٹھ جائے کہ حسن حسین تو قرآن کی نص کے مطابق رسول کے بیٹے ہیں، لہذا رسول کے بیٹوں کا زیادہ حق ہے کہ رسول کی ممبر پہ بیٹھیں اور اس دین کی سرپرستی کریں اور امت کی سرپرستی کریں۔ لہذا ذہنوں سے یہ قرآن کی حکم کو، یہ وہی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، اور دوسری طرف قرآن سے جنگ کر رہے تھے عملی طور پہ، اور رسول قرآن خود حالانکہ کہہ رہا تھا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں روک جاؤ، لیکن قرآن رسول کی طرف، رسول کی سیرت پہ چلنے، رسول کے جو ہے ان کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہمیں قلم دوات دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے ہمیں خود ہی قرآن کافی، اور خود پھر قرآن کے مخالف جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے اس مقام پہ کہ ابنانا کا یہ مقام بھی حسن حسین کو ملا، اور نسان، حالانکہ مدینے میں اور کتنی مستورات تھیں، رسول پاک کی کتنی نیک بیویاں بھی اس میں، ان میں ام سلمہ جیسی بیویاں بھی موجود تھیں، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے نسانہ جمع کا صیغہ اللہ نے موقع دیا کہ کوئی اور اس قابل ہے تو آ جائے اس میں، لیکن فقط سب سنی شیعہ نے لکھا کہ جناب فاطمہ تو زہرا کو یہ مقام ملا اور صدیقہ کا مقام ملا، یعنی قرآن کی نص سے جو اب آیت مباہلہ سے صدیقہ کا سرٹیفکیٹ، کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی اور سچے لوگوں کو لے کے جانا تھا، جن کے قول میں، جن کے فعل میں، جن کی پوری زندگی میں سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خدا نے یہ چیز ثابت کرنی تھی، امت کو سمجھانی تھی کہ یہ سچے ہیں، ان کے بارے میں کبھی گمان نہ کرنا، اور جھوٹوں پہ اس دن لعنت ہونی تھی۔ اور وہ مباہلہ کے جو موقع پہ پھر جو نصارہ نجران کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ یہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ بین عبارت میں روایت موجود ہے، اگر ان چہروں کے ذریعے سے اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا ایک رسول کے چچا زاد اور ان کے داماد ہیں، دوسری بیٹی اور ان کے بیٹی کے بیٹے ہیں، کہا جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ خدا سے دعا کرے کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے خدا ہٹا دے تو خدا ہٹا دے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ کوئی نصرانی دنیا میں نہیں رہے گا اور یہ پوری وادی آپ پہ جہنم کی آگ بن جائے گی۔ تو یہ جب بات کی تو انہوں نے مباہلہ کیا، تو کہنا یہ چاہتا ہوں اگرچہ وہ نصرانی تھے لیکن انہوں نے رسول کی بیٹی کا بھی حیا کیا، رسول کے خاندان کا بھی حیا کیا، اور ان کے مقام کو پہچان کے ان سے مباہلہ نہیں کیا۔ لیکن امت نے کیا سلوک کیا؟ تو یہاں پہ جو بات اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں، اس پورے واقعہ مباہلہ میں جو انفسنا کی آیت ہے، میں کہتا ہوں شان علی کی سب سے بڑی آیت اگر کہا جائے جو ہے مفسرین کی نگاہ میں، اس سے بڑی آیت اور ثبوت نہیں ہو سکتا علی کی افضلیت کا۔ تمام انبیاء کے اوپر، رسول خدا کے علاوہ تمام انبیاء کے اوپر علی کی فضیلت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن کی آیت انفسنا انفسکم، ہم اپنی جان لے کے آ رہے ہیں، تم اپنی جان لے کے، اگر اور کوئی بھی رسول کی جان ہوتی مدینے میں اس وقت تو وہ بھی سامنے آتی، وہ بھی ساتھ، اللہ نے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ اور یہاں پہ جان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو چیزیں خاص ہے رسول کے ساتھ، جیسے نبوت نبی کے ساتھ خاص ہے، علی نبی نہیں ہے، لیکن باقی وہ تمام کمالات یہاں ظاہر ہو رہے ہیں، وہ تمام کمالات جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں وہ علی کو بھی دیے ہیں، ورنہ جان کیسے بن سکتی ہیں رسول کی؟ تو جب جان رسول ہے تو اس کا معنی یہ جیسے رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں، علی بھی افضل ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اسی مقام پہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کسی اور کو اپنا بھائی نہیں کہا، علی کو اپنا بھائی کہا، ایمانی بھائی، یعنی ایمان میں اس کمال اور اس مرتبے پہ ہیں کہ کل ایمان کا سرٹیفکیٹ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا جو مولا علی علیہ السلام کو ملا۔ جی موسوی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، جس طرح لقب چرائے گئے مولا علی کے، فاروق، صدیق اکبر، سب مولا علی کے، یہ وہ ہے نا کسی اور کی شیروانی کوئی اور پہن کے ٹہلے تو وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ آخر صدیقہ کون ہو سکتا ہے؟ صدیقہ تو طاہرہ، جناب فاطمہ تو زہرا ہے۔ اور جہاں آپ نے نسل کوثر کی بات کی تو اس وقت
کیا خدا نے وہ جو شعر پڑھتا گھوم رہا تھا اس کا جواب اس وقت ہے نا پوری دنیا میں؟ آپ دیکھیں کہ نسل کوثر موجود ہے کہ کتنے قتل عام کے باوجود شاید پوری دنیا کا کوئی قریہ، کوئی کونا، کوئی قصبہ، کوئی دیہات، کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ اس نسل سے، رسول اللہ کی نسل سے کوئی شخص موجود نہ ہو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ اب اس وقت ہم سوال کریں کہ بنو امیہ کا تخت و تاج کہاں ہے، ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ سب آڑے ترچھے ہو کے گھوم رہے ہیں، کسی کا کوئی شجرہ کسی کے پاس نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ہے انتخاب خدا کہ آرام سے اس نے اس کا جواب دیا اور تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرنے والے جو قاتل ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اس بارے میں قرآن کی نص کیا ہے؟ جی، آپ نے اپنی بات میں ایک آخر میں بڑی اچھی بات کا اشارہ کیا کہ علی صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہے۔ یہ حدیث نبوی میں سنی نبوی شیعہ ہے، مصادر میں موجود ہے۔ یا علی انت پوری کی صدیق الاکبر ہے، علی آپ صدیق اکبر ہیں، وانت فاروق الاعظم، آپ ہی فاروق اعظم ہیں۔ لیکن امت نے ایک تو منبر رسول پہ جو حق تھا علی کا اور اولاد علی کا، ایک تو یہ نہیں بیٹھنے دیا، ان کا وہ حق نہیں دیا۔ دوسرا جو فضائل اہل بیت کے قرآن اور رسول کے فرمان میں موجود ہیں وہ ان سے چھین کے دوسرے لوگوں کو دے دیے، بلکہ مولا علی فٹ کا نہیں ہوں گے، اپنا فرمان موجود ہے، آگا فٹ ہی نہیں لا ہوں گے۔ یدعی غیری الا، کہ مولا فرماتے ہیں میرے علاوہ جو بھی اس کا دعویٰ کرے گا نا کہ وہ صدیق اکبر ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں خود ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ میں صدیق اکبر ہوں، لیکن ان کے اندھے چاہنے والوں نے، لوگوں نے ان کو یہ منسوب کر دیا ہے۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، لہذا ان کو تو اب میڈیا کا دور ہے، ریسرچ کرنی چاہیے کہ صدیق اکبر مولا علی کو کہا گیا یا کسی اور کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود ابو بکر ہی راضی نہ ہو کہ مجھے صدیق اکبر آپ نے کیوں کہا۔ جی موسوی صاحب، بالکل صحیح میں بات آپ کے ہے، اگلے بالکل سوال صحیح، کی طرف آتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اہل بیت علیہ جی السلام پر ظلم کرنے والے جو جہنمی ہے، نص قرآنی اس کے اوپر پیش فرمائے۔ جی، اس میں 77 نمبر آیت بسم اللہ کے بعد سورہ آل عمران کی، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ، کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامت، اور خدا ان پہ نظر رحمت بھی قیامت کے دن نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جو روایات ذکر ہوئی ہیں ان میں سے یہ کافی میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ 373 پہ ایک روایت میں ابھی عرض کروں گا، اور اس سے پہلے ایک روایت جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے مختلف ائمہ سے، امام علی ابن ابی طالب، رسول خدا فرماتے ہیں حرم اللہ الجنہ علی ظالم اہل بیتی وقاتلہم وشانئیہم والمعین علیہم، کہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے میری اہل بیت پہ ظلم کرنے والوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کے دشمنوں پر، اور ان کی دشمنوں کو کے مددگار اور معین اور مدد کرنے والے، اہل بیت کے خلاف مدد کرنے والوں پہ بھی اللہ نے جہنم کو جو ہے نا وہ حرام قرار دیا، جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم ان کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ پھر رسول خدا نے یہ آیت پڑھی اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہی آیت 77 نمبر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اسی آیت کے آخر میں جو ہے موجود ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلکہ مجھے یہاں پہ ایک اور آیت یاد آتی ہے جو آیت درود ہے، اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت درود تولے والی آیت ہے، اس کے بعد تبرے والی آیت اللہ نے خود ذکر کی ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ سبحان اللہ، لَهُمْ علی عَذَابًا عَلِيمًا، کہ صحیح جو اللہ، لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور یہ جو اذیت دینے والے لوگ ہیں ان پہ اللہ اور اللہ کے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پہ لعنت کر رہا ہے، آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کا مصداق جیسے اس آیت میں رسول خدا نے واضح کر دیا سبحان کہ جو اللہ، میری اہل بیت پہ ظلم کرنے والے ہیں، جو ان کے قاتل ہیں، جو ان قاتلوں کے مددگار ہیں، جس زمانے میں ہوں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ مختلف آیتیں اور یہ روایتیں بالکل واضح کہہ رہی ہیں۔ اب کوئی یزید کو رضی اللہ کہے، یزید کے بزرگوں کو کوئی رضی اللہ کہے جنہوں نے قتل کیا،
اہل بیت کو اور ان کے اوپر ظلم کیا، تو وہ پھر یہاں روایت میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ایسے قاتلوں ظالموں کے مددگار بھی جہنم میں جائیں گے۔ لہذا کوئی اور جہنم میں جا رہا ہے تو کم از کم عاقل انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تو جہنم سے بچائے اور ظالموں کا مددگار نہ بنے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اللہ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بے طرف شک انسان دعویٰ کرے کہ وہ سچوں کے ساتھ بھی ہے، اور دوسری طرف ظالموں اور جھوٹوں کے ساتھ اور جو ہے قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہو، تو یہ خدا کو ایسا دین قبول نہیں ہے۔ جی موسی صاحب۔ بالکل قبلہ، بالکل آپ بہت خوبصورت جو ہے وہ جگہ پہ آ گئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قربانی کی شرائط میں تو وہاں پر جو ہے وہ اگر کسی کا کوئی عضو جو ہے وہ ایک سینگ بھی ٹوٹا ہوا ہے جانور کا تو خدا کو وہ بھی منظور نہیں ہے، تو نہ کہ کسی ایسے کو امام بنا کے پیش کیا جائے جس کی گزشتہ زندگی جو ہے وہ خدا کی معصیت گزری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو علم منطق سے ہی جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ بہرحال لوگوں کی عقلوں کے اوپر، ان کے عقول کے اوپر جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ تمام چیزیں پڑھنے کے باوجود بھی لوگوں کے پیچھے چل دیتے ہیں جن کا خود کچھ ٹھکانہ نہیں، تو وہ دوسروں کی شفاعت کا کیا کریں گے۔ آگے بڑھاتے ہیں بات کو، چھوٹی امامت کے جو دعوے دار ہیں اور جو سچے امامت کے جو منکر ہیں، ان دونوں کا جو ہے وہ حشر کیا ہوگا۔ ایک طرف جو خدا نے جن کو امام بنایا ان کا انکار کیا جا رہا ہے، اور بعض لوگ نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ دوسرے اس منصب کے دعوے دار ہو گئے، تو ان کا کیا حشر ہے قرآن کی روح جی، سے؟ اس کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ 373 پہ بڑی معتبر کتاب ہے، یہاں اس میں ایک روایت موجود ہے، اور روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بل انه قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ امام صادق علیہ السلام نے وہ اسی آیت کو اپنی روایت کا حصہ قرار دیا کہ 3 لوگوں سے خدا روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ ان پہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہی آیت کا جو ہے امام جو ہے حصہ لا رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت ہے؟ فرمایا من ادعا امامہ لیس لہ من اللہ، کہ جو شخص امامت کا دعویٰ کرے اور وہ امامت اللہ کی طرف سے نہ ہو، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ومن جہد اماما من اللہ، ایسے شخص کے لیے بھی جہنم کی آگ ہے اس آیت میں کہ جو شخص ایسے امام کا انکار کرے جو اللہ کی طرف سے امام ہے۔ ومن زعم ان لہما فی الاسلام نصیبا، اور جو یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں فلاں ان لوگوں کا کچھ جو ہے اسلام میں کچھ کردار ہے، حصہ ہے، یہ جو ہے اسلام کے کوئی ٹھیکیدار ہیں یا بانی ہیں یا ان کا کچھ دخل ہے یا کچھ خدمت ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا، ایسے لوگوں کے اوپر بھی یہی 3 باتیں جو آیت میں ذکر ہیں، نہ خدا ان سے کلام کرے گا، نہ ان کے اوپر نظر رحمت روز قیامت کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو ایسا عقیدہ بطری جیسے عقیدے کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی امام کافی میں معتبر کتاب، معتبر روایت، آیت کی دلیل سے امام پیش فرما رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہے قبلہ، آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی مصروف ترین جو لحظات ہیں اس میں سے ہمارے لیے جو وقت نکالا، انتہائی ممنون اور مشکور ہے آپ کے۔ تو ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ آج سے صورت آل عمران کا جو ہے وہ اس کے جو ہے گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور انشاءاللہ